Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aqil Rahman and I'm your English teacher. Today we are going to talk about some of the basic things which are necessary for examination point of view for you people, which will come in your paper in section B. बेटा आप लोगों के पेपर में सेक्शन बी में दो अहम सवालात आते हैं। वो सवालात अहम इसलिए है कि वो कंपलसरी हैं, उनको आपने ज़रूर करना है। अब वो सवालात कौन कौन से हैं और कहाँ से आते हैं? वो पोइट्री से आते हैं। आपके जो 6 पोइम्स अभी शामिल है आप लोगों के फर्स्ट ईयर कोर्स में, उन्हीं 6 पोइम्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये 2 क्वेश्चंस जो होते हैं ये टेक्निकल क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों को 2 स्टैंजास दिए गए होंगे, उसमें आप लोगों से पूछा गया होगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंजा पर है, पोइट्री पर मुश्तमिल है। दूसरा आपका जो सवाल आता है वो पैराफ्रेजिंग का आता है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया होता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा। अब इन दोनों सवालात में 2-2 स्टैंजाज लिए जाते हैं। इन 6 पोइम्स में से 2 स्टैंजाज लिए जाते हैं। उन 2 स्टैंजाज में से आपने एक स्टैंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है और दूसरा आप लोगों ने पैराफ्रेज लिखना है। 2-2 स्टैंजाज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि पैराफ्रेज और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो जब आएगा तो आप लोग किस तरह इसको अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने गुड टिम्बर के बारे में पढ़ा। ये पोइम आप लोग बड़े क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आसान अल्फाज में हम आपको समझा चुके हैं। अब इसी पोइम को हम पैराफ्रेज करेंगे और इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। लेकिन ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन और पैराफ्रेज का क्वेश्चन ये आप लोग कहां से करेंगे? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। यानी हमने इधर उधर नहीं जाना है, हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पैराफ्रेज। सवाल उठता है, आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है, व्हाट इज पैराफ्रेज? पैराफ्रेज मीन्स to say the same thing using different words and to convert the poetic form of the language into simple form. आपने पैराफ्रेज, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताएं पैराफ्रेज असल में होता क्या है, तो 2 बातें हैं। नंबर 1, पैराफ्रेज असल में वही बात उसी अंदाज में दोहराना है लेकिन आपके अल्फाज डिफरेंट होंगे, नंबर 1। दूसरा पैराफ्रेज ये होता है कि आप पोएटिक फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ जाए, यानी शायरी से नसर पर आ जाएं, तो ये होता है पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज करते कैसे हैं? हाउ टू पैराफ्रेज अ स्टैंजा। नंबर 1, आप लोगों को स्टैंजा दिया गया होगा। स्टैंजा में आप लोगों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुए होंगे। अब आप लोगों के जो स्टैंजा को जब आप लोग देखते हैं तो उस स्टैंजा के अंदर कोई टेंस तो इस्तेमाल हुआ होगा। उसी टेंस को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है कि जिस टेंस के अंदर ये स्टैंजा है उसी टेंस को आप लोगों ने भी बरकरार रखना है। नंबर 1, ये बड़ा अहम है, ये रूल है पैराफ्रेजिंग के लिए, ये रूल है, ये कानून है। दूसरा, आप लोगों को जो प्रोनाउंस आप लोगों के स्टैंजा में दिए गए हों उन्हीं प्रोनाउंस को आप लोगों ने बरकरार रखना है। डू नॉट चेंज द प्रोनाउंस, डू नॉट चेंज द टेंस। तीसरा और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि डू नॉट इंसर्ट द पोइट सेज, द पोइट सेड, द पोइट इज ऑफ द ओपिनियन, द पोइट इज सेइंग। अभी जो मैंने आपको बताया कि पैराफ्रेज क्या चीज है? सेइंग द सेम थिंग यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। तो अगर आप ये कहेंगे कि द पोइट सेज, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप पोइट की तरफ से बात कर रहे हैं। सो इट इज नॉट पैराफ्रेजिंग, देन इट इज रेफरेंसिंग दैट द पोइट हैज सेड दिस थिंग। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्लास में कोई बात करता हूं और आप जाके किसी और क्लास में बैठ जाएं और आप वही बात कहें और आप कहें कि सर ने ये कहा था, तो दैट इज नॉट योर वर्ड्स। The speech that you are using is not your words.
وہ اسپیچ پر آپ کے الفاظ نہیں بن جاتے. وہ آپ نے میری ریفرنس دے کر بات کی, تو ریفرنس دینا نہیں ہے. سو آپ لوگوں نے the poet is saying, the poet says, the poet said, the poet is of the opinion, the poet thinks. Never try to use such kind of words in it. پھر آگے چلتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیرافریز کرتے وقت ہم ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہے, ڈیفیکلٹ ورڈز وہ ہم چینج کرتے ہیں, لیکن جو ورڈ جس ورڈ کے ساتھ ہم ریپلیس کرتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں بیوٹیفل, تو بیوٹیفل کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں گارجس, آپ استعمال کر سکتے ہیں پریٹی, رائٹ, آپ استعمال کر سکتے ہیں ہینڈسم ایٹسٹرا. اب آپ زیادہ تر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں میں سے کیا کرتے ہیں, وہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جو چینج کرتے ہیں ان کو ایسے انداز میں چینج کرتے ہیں کہ وہ ادھر فٹ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ چینج دا ڈیفیکلٹ ورڈز, لیکن اف نیڈڈ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورڈ چینج کرنا چاہیے اور اگر آپ کو سوٹیبل ورڈ معلوم ہو, اس کا سینونیم جو ہے, جو ورڈ آپ سینونیمسلی استعمال کرتے ہیں, اگر وہ معلوم ہے تب آپ نے استعمال کرنا ہوگا, نہیں تو ضرورت نہیں ہے صرف سمپل فارم میں لے کر آ جائیں اس کو. آرکیک ورڈز کیا ہوتے ہیں, جو آؤٹ ڈیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں, اولڈ ورڈز ہوتے ہیں, اس کو تو ضرور چینج کریں, کوشش کریں کہ ان کو ضرور چینج کریں. پھر آگے چلتے ہیں. ڈو ناٹ گو فار ایکسٹرا ڈیٹیل. جب بھی آپ لوگ پیرافریز کریں تو آپ لوگ اس میں ایکسٹرا ڈیٹیل نہ دیں. چلے اپنا پوئم پیرافریز کرتے ہیں. جو پہلا پوئم ہے ہمارا 4 سٹینزاز پر مشتمل ہے, اس کی پیرافریزنگ کرتے ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح پیرافریزنگ ہوتی ہے. سٹینزا نمبر 1. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always go its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. اب یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس سٹینزا نمبر 1. سٹینزا نمبر 1 کی پیرافریز کو اب دیکھیں. شاباش, کس طرح ہم اس کو پیرافریز کر سکتے ہیں. The trees are human beings that do not struggle, which is necessary for living but lives. آسان سی بات ہے کہ وہ اگر انسان بھی ہو یا درختیں ہوں, کوئی بھی ہو جو لیونگ ہیں, وہ اگر کوشش نہیں کرتے پھر بھی وہ رہتے ہیں. Tree or person who lives an easy life does not worry about the resources of living. جو آسان زندگی گزارتے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی, تو وہ ریسورسز جو لیونگ کے لیے ریسورسز ہے, جو زندگی گزارنے کے لیے ریسورسز ہے, ذرائع ہیں, ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. They have all the food, water, air and light they need to survive. یہ تمام چیزیں سروائیول کے لیے ہیں اور یہ ان کو مہیا ہے. They receive all the necessary things on the place where they are standing. ان کو یہ تمام ضرورت کی چیزیں اسی جگہ پر ملتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں یا کڑے ہوتے ہیں. The tree does not have to fight for what it has already and that is available to it from its birth. Therefore, it does not become the king of forest but lives and dies like an ordinary thing. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, اپنی جگہ پر کڑی ہے, درخت اپنی جگہ پر کڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کو خوراک, ان کو پانی, سب کچھ اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے مہیا کرتے ہیں جس جگہ پر یہ کڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ جنگل کا بادشاہ تو نہیں ہے, بس صرف اور صرف یہ اپنا گزارا کرتا ہے, لیونگ کرتا ہے, رہتا ہے. سٹینزا نمبر 2 کو دیکھیں. شاباش. The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began. ایک زبردست میسج بھی ہے اس سٹینزا میں جو آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں.
لیکن یہاں پر اس کا پیرافریز کرتے ہیں. The man who did not struggle for getting money and his own land, he does not work for getting the things of life and receives everything very easily for daily life. جو بندہ اسٹرگل نہیں کرتا دولت حاصل کرنے کے لیے یا اپنی زمین اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے، وہ ویسا کا ویسا رہتا ہے، جیسا برتھ میں رہتا ہے ویسا اس کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے. He was given all the elements of life he needed without any effort. sun ہے، sky ہے، earth ہے، soil ہے، water ہے etc. light ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مسخر کر چکا ہے without any efforts. ہم اس کے لیے تو کوئی کوشش نہیں کرتے نا. He gains no fame, no name and no fame but dies as he was burned. اب انسان، جانور، درخت، یہ سب کچھ جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی مر جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، اس دنیا کو بہتر سے بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرے. سٹینزا نمبر 3 کو دیکھے شاباش. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees, the further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. Now, اب آپ کو زندگی کی سختیاں، زندگی کے مشکلات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک بندہ جو سخت زندگی گزارتا ہو. پہلے ہم نے بات کی کہ جو بندہ سٹرگل کرتا ہی نہیں ہے پھر بھی اس کو ملتا ہے، لیکن جو بندہ سٹرگل کرتا ہے اس کے بارے میں اب دیکھیں. پیرافریز دیکھیں ذرا سٹینزا نمبر 3 کا. A tree that is going to live a long and successful life does not grow easily or without any effort. جس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، جس درخت کی، اس کو مشکلات بھی زیادہ آتے ہیں، وہ بڑے سٹرگل کے ساتھ وہ بڑی ہوتی ہے. It faces the difficulties and troubles of life in the shape of stronger wind, sun, great size and storms. بڑی ساری مصیبتیں، تکالیف اس کو برداشت کرنا پڑے گی. سردیاں، گرمیاں، سن لائٹ، سن کی ہارشنس، یہ سب کچھ، تیز ہوائیں، طوفان، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. تب جا کے یہ ٹری جو ہے بڑی زبردست اور بڑی مضبوط درخت بن جاتی ہے. It remains firm in heat, cold and severe condition. جس طرح میں نے آپ کو بتایا. It also lives through more storms and an uncertain amount of sun, cold, rain and snow. اچھا، اب یہ اسی storms، طوفانوں میں اور بارشوں میں اور سن لائٹ، جب گرمی ہوتی ہے، خطرناک سن لائٹ میں یہ اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ شکایت نہیں کرتی، اپنی مصیبتوں کا، اپنی مشکلات کا، اپنی تکالیف کا ذکر کسی سے نہیں کرتا. اچھا، اور پھر کہتے ہیں after suffering the heat, the cold weather and the snowy season, these trees of good timber and manly man grow. جو بندہ اور یہ جو گڈ ٹمبر ہے، یہ تب جا کے بہترین اور مضبوط، سایہ زبردست بن جاتے ہیں جب یہ ان خطرناک سچویشن سے، جب یہ خطرناک سرد ٹٹرتی ہوئی سردی سے اور جب یہ خطرناک گرمی سے سفر کر کے آگے آ جاتی ہے، تب جا کے یہ مضبوط بن جاتے ہیں. سٹینزا نمبر 4 کی طرف دیکھیں. Where the thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. کہتے ہیں، ذرا غور سے اس کے پیرافریز کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ they are living in the thickest part of the forest. یہ گڈ ٹمبر جو ہوتے ہیں یہ ویران جگہوں پر نہیں ہوتے، یہ جنگل کے بالکل بیچو بیچ ہوتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں، جب آپ اتنی بھیڑ کے اندر رہتے ہیں اور اس بھیڑ کے اندر رہ کر آپ اپنا نام بناتے ہیں، آپ اپنی سروائیول کرتے ہیں، آپ سروائیو کرتے ہیں، آپ زندہ رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا. اچھا جی، پھر آگے چل کر کہتے ہیں they become the leaders and their species
وہ اور اس کا خاندان وہ لیڈر بن جاتے ہیں, وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ٹمبر ہوتا ہے یہ بڑا ہی لمبا ہوتا ہے اور اس سے ڈائریکشن کا پتہ بھی چلتا ہے. آپ جنگل میں ہوتے ہیں تو آپ اس پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ جنگل کے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی راستہ کدھر ہے, پانی کدھر ہے, لوگ کدھر ہیں, کہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو اٹ بیکمز اے لیڈر. یہ جو گڈ ٹمبر ہے اٹ بیکمز اے لیڈر. اور جب کسی بندے میں یہ گڈ ٹمبر کی کوالٹیز ہوتی ہیں دیٹ بیکم اے لیڈر فار دا پیپل. اچھا جی, دیکھ پھر کہتے ہیں they are so high in their position that they talk with the stars. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ بڑے لمبے ہوتے ہیں, اتنے لمبے ہوتے ہیں جیسے گویا کہ یہ ستاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوں. صحیح ہے. اچھا جی, the broken branches and the scars of the tree and man show that they endeavored the wind and fight with the natural forces and worked against them. جب کسی بندے پر زخم کا داغ ہوتا ہے, جب کسی درخت سے کوئی برانچ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمزور ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑی کافی تکالیف سفر کیے ہیں. رائٹ, اٹ ہیز سفرڈ اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. جو ہارڈ شپس ہم نے بتائے کہ ہیٹ ہے, سن لائٹ ہے, اور کولڈ ہے, ایٹسٹرا, ونڈ ہے, سٹارمز ہے, یہ سب چیزیں, سیلاب ہے, فلڈ, ان تمام چیزوں سے یہ نکل کر وہ بہترین چیزیں بن جاتی ہے. دس از دا نیچرل لا آف نیچر دیٹ وین سم ون ہیلپس ہمسیلف ہی گیٹس سکسیس. اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو ایک پروورب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, اور وہ پروورب کیا ہے؟ God helps those who help themselves. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کا پیرافریز. ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں, لیکن ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اگلے بورڈ پر ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کیسے کرنا ہے. اگلے بورڈ کی طرف جاتے ہیں. Okay students, now let's talk about the second question that is very much important from examination point of view. اور وہ کیا ہے کہ reference to the context کا question اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں. یاد رکھیں, reference to the context, یہ question جب آپ لوگوں کو آتا ہے تو question یہ ہوتا ہے. question کو ذرا دیکھیں. explain the following stanza with reference to the context. تو تین چیزیں ہو گئی, reference, کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن. تو آپ نے تینوں چیزوں کو کرنا ہوگا, لیکن یہاں پر ذہن میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کریں گے کیسے. اس کے کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے, تھوڑی سی آپ لوگوں کی توجہ چاہیے. اب دیکھیں, یہ جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا کوسچن ہے, اس کے لیے آپ لوگ 3 سٹیپس فالو کریں گے, یعنی 3 سٹیپس کے ذریعے آپ لوگ اس کوسچن کو کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا سٹیپ نمبر 1, آپ لوگوں نے لکھنا ہے ریفرنس. سمجھ آ رہی ہے؟ یا زیادہ تر یہاں پر سٹوڈنٹس کیا کرتے, REFRENCE لکھتے ہیں, یہاں پر یہ وہ کاٹ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. REFERENCE ہے ریفرنس. تو یہ سپیلنگ آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ ہیڈنگ دیں گے. تو جب آپ ہیڈنگ دیں گے اور آپ کا ہیڈنگ ہی غلط ہو تو پھر آپ کا سارا سوال جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ لوگوں کو لکھا ہے, یہ یاد رکھیں, اور اس طرح جو ہے آپ لوگ بورڈ میں بھی لکھیں گے جب آپ بورڈ کے ایگزام میں یہ کوسچن کریں گے. This stanza has been taken from the poem Good Timber composed by Douglas Mallow. Right? اچھا جی, اب زیادہ تر لوگ یہاں پر لکھتے ہیں written by, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پوئٹری کمپوز کی جاتی ہے, کیونکہ پوئٹری از میوزیکل اینڈ میوزک از کمپوزڈ, میوزک از ناٹ ریٹن. رائٹ؟ اچھا جی, تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس ریفرنس. تو ریفرنس میں گویا کہ 2 چیزیں آ گئی, ایک پوئم کا نام آ گیا اور اسی پوئم کو لکھا کس نے ہے وہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا. پھر آ جاتے ہیں کنٹیکسٹ کی طرف. کنٹیکسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, کنٹیکسٹ اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ the situation in which the poem is written. کون سی سچویشن تھی, حالت کیا تھی, سچویشن کیا تھا
جس میں یہ پوئم لکھی گئی تھی. سچویشن آپ لوگوں کو یاد نہیں آتا تو آپ لکھیں گے سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تھیم آف دا پوئم، رائٹ؟ تو آپ لوگ تھیم اور سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم لکھ سکتے ہیں کانٹیکسٹ میں. پھر یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا، یہ سٹیپ نمبر 1، یہ سٹیپ نمبر 2 ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر تیسرا سٹیپ آپ لوگوں کا آتا ہے ایکسپلینیشن، اور ایکسپلینیشن میں بھی سٹوڈنٹ زیادہ تر سپیلنگ میں غلطی کرتے ہیں. یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں پر سٹوڈنٹس کرتے ہیں EXPLAINATION لکھتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی غلط ہے. یہ آئی ہے ہی نہیں، یہ آئی یہاں پر نہیں ہے، لیکن زیادہ تر سٹوڈنٹس یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. ایکسپلینیشن کا سپیلنگ بھی ٹھیک لکھنا ہے، اور ریفرنس کا سپیلنگ بھی آپ لوگوں نے ٹھیک لکھنا ہے. چلیے جی، اپنے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. ریفرنس تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں ابھی. کانٹیکسٹ ہر ایک پوئم کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر ایک پوئم کا کانٹیکسٹ ایک ہوتا ہے، یہ ذہن میں بٹائیں آپ لوگ. چلیے میں آپ لوگوں کو کانٹیکسٹ بتاتا ہوں. کانٹیکسٹ میں آپ لوگ اس طرح لکھیں گے کہ دس پوئم ڈسکرائبز the way that trees of good timber and strong men are formed through hardships and struggle. There are two types of trees and men. First, there are those who are readily given everything they need to survive. On the other hand, there are the trees and men who must fight from birth to survive. Their broken branches and scars are evidence of their ability to survive on and become the king of forest. تو یہ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس کانٹیکسٹ. اب ایکسپلینیشن ہوتا کیا ہے؟ What is an explanation? Explanation means to give your opinion what has been said in the stanza. Stanza میں جو کچھ ہے وہ آپ لوگ بتائیں کہ اس اسٹینزا کا مطلب کیا ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پیرافریز کے اندر آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ the poet says, the poet is saying. آپ پروناؤن چینج نہیں کر سکتے، آپ ٹینس چینج نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ لوگ پروناؤن بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹینس بھی چینج کر سکتے ہیں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہے اس کو آپ لوگ چینج کر کے سمپل فارم میں بھی لے کر آ سکتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں، ایکسٹرا جو کہ ضروری ہو اسی اسٹینزا کے ساتھ اس کی ریلیشن ہو، وہ ریلیٹڈ ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تب جا کے آپ لوگوں کا یہ ایکسپلینیشن ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، میں اس کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں کو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اب کام ہے، ہوم ورک ہو گیا آپ لوگوں کا. آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہو، کوئی بھی سوال آپ لوگوں کا آ رہا ہو اس کو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو آپ لوگ ڈسکس بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آپ لوگوں کا کوشچن جو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا کوشچن ہے اور پیرافریزنگ کا کوشچن ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آگے جا کر جو پوئمز آپ پڑھیں گے اس میں بھی آپ لوگ یہی صورتحال ہوگی، انہی چیزوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہوگا. اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.